बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़। मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं क्योंकि कौमी इंतखाबात की आमद है। इस सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और आज शाम तक स्क्रूटनी लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों की वो भी लग जाएगी। तो यानी ये समझ लें कि दो मरहले इंतखाबात के जो है, एक नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराना और फिर उनकी जांच पड़ताल के बाद फाइनल लिस्ट का लगना। दो मरहले आज मुकम्मल हो जाएंगे। तीसरा मरहला आगे शुरू होगा कि कागजात नामजदगी की वापसी, और इसी तरह फिर एतराज़ात भी साथ चलते रहेंगे, कोर्ट्स के अंदर भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी, रिटर्निंग अफसरान के सामने भी। तो ये मरहला तकरीबन 13 जनवरी को जाके फ़ाइनल हो जाएगा। फ़ाइनल लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की आ जाएगी। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको भी अपडेट करते रहें कि माहौल कैसा है सियासी, और सियासी जमातों की सरगर्मियाँ क्या हैं, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हम करते रहेंगे। आज हमारे साथ सीनियर साफ़ी जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब मौजूद हैं। हम उनके साथ मिल के ये गुफ्तगू करेंगे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें शिकायत कुनिंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, तीनों की क़यादत को यही एक शिकायत है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये एतराज़ किसी हद तक बजा लगता है कि उनके उम्मीदवारान कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ कैद में हैं, जेल में हैं, और कुछ जो है वो लापता है, और कुछ ग्राउंड पर मौजूद तो हैं लेकिन उनको जलसे जुलूस की उस तरह आज़ादी नहीं है जिस तरह के बिलावल भुट्टो इस वक्त दर्जनों जलसे कर चुके हैं, कॉर्नर मीटिंग्स के नाम पे या जलसे के नाम पे या वर्कर कन्वेंशन के नाम पे। तो शाह साहब, आप ये बताएं कि ये माहौल जो है फ़िलहाल तो सिर्फ शिकायत ही हो रही हैं ना? ऐसे ही है। तो इसको आपकी नज़र में ये क्या है कि यानी किस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और किसको नहीं मिल रही? देखिए, अभी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने इनवाइट किया, मुझे मौका दिया कि मैं बातचीत कर सकूँ इलेक्शन के हवाले से और आने वाले इलेक्शन में जो महरक़ात चल रहे हैं, स्पेशली लेविंग प्ले के हवाले से। ये जो आपने बात की, ये कि इस वक्त जो तीन बड़ी जमातें हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और नई पार्टी जो जन्म लिया जिसने IPP है। ये तीनों जमातें इस वक्त मेन मरकज़ में हैं। इसके साथ दूसरी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी है। हुकूमत कोशिश करेगी कि सबको लेवल प्ले गेम जो है इनको मिले, लेकिन असल इशू ये है कि कितना किसको टाइम मिलेगा। हर बंदा ये चाहता है कि हमें टाइम मिले, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान उठाने की बात हो रही है, या ज़्यादा जो महरक़ात आ रहे हैं, या ज़्यादा जो शिकायत आ रही है, वो आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमें लेवल प्लेइंग गेम जो है नहीं मिल रही। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये बात नहीं करनी चाहिए, चूँकि जैसे आपने ख़ुद कहा कि दर्जनों जलसे कर चुके हैं बिलावल और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब, उनको प्रॉपर कवरेज दी गई है। लेकिन इसके साथ तहरीक इंसाफ की आपने बात की, जो असल इशू और असल महरक़ात है वो तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि चूँकि ख़बर खुद बोलती है, न्यूज़ खुद बनती है, ये नहीं होता कि आप नीचे उठा के किसी को ज़बरदस्ती ले आएंगे, वो नहीं बोलेगा, ख़बर खुद बोलती है। लेकिन आप देखें, फर्स्ट रैंक पे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, पीपल्स पार्टी में बिलावल है, आसिफ जरदारी है, और अगर आप तहरीक इंसाफ को देखेंगे तो यहाँ पे कौन बोलेगा? खान तो खुद अंदर है, इमरान खान। इसी तरह जो उनके नए चेयरमैन बने उनको प्रॉपर हर कवरेज दी जा रही है, जैसे कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, वहाँ पे भी उनको प्रॉपर कवरेज दी गई है। लेकिन सेकंड रैंक और थर्ड रैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। इनकी सेकंड लेवल की जितनी मेंबरशिप रहनुमा है वो सब अंदर हैं या रूपोश हैं। थर्ड भी इसी तरह है। आगे आ जाता है चौथा लेवल। चौथे लेवल को किस तरह आप TV पे लेके आएंगे, किस तरह अखबारात की जिंदगी बनाएंगे, ये एक बड़ा मसला है और इस मसले को देखना पड़ेगा कि इनको कैसे उठा के लाया जाए।
چونکہ جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رو میں ان کا کوئی سینئر رہنما نظر نہیں آ رہا. ایک ہی جو ہے ابھی موجودہ چیئرمین جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے, ان کو بولا جا رہا ہے, ان کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو تحریک انصاف کی طرف سے بولے, یا اسپوکس پرسن ہو یا اسپوکس مین ہو جس کی بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور اس میں آپ سے خود پوچھوں گا کہ کیا الیکشن کمیشن کا کام تو نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن تو کا کام ہے الیکشن کروانا. وہ لیول پلینگ گیم جو ہے, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیسے ان کو دے؟ وہ تو میڈیا کا کام ہے. میڈیا میں کون کس کو بولے گا؟ میڈیا اٹھاتا ہے. میں خود پی ٹی وی کی بات کروں گا. پی ٹی کا منشور ہوتا ہے کہ ایم این اے, ایم پی اے, اسپیشلی فرسٹ رینک پہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو وہ اٹھاتا ہے, سیکنڈ رینک کے اپوزیشن لیڈر کو اٹھاتا ہے. لیولنگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو اس وقت چل ہے وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا واقعی ان کا کامیاب ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, الیکشن کمیشن کا بھی تو ایک رول بنتا ہے نا. نہیں الیکشن جیسے انہوں نے ان کا نشان پہلے واپس لے لیا, ٹھیک ہے, پھر وہ کورٹ میں چلے گئے تو ان کو واپس مل گیا. بالکل ٹھیک ابھی تک بھی وہ معاملہ لٹک رہا ہے, یعنی وہ 11 کو یا اس طرح سماعت ہے اس کی دوبارہ, ٹھیک ہے, ڈبل بینچ اس کی سماعت کرے گا. اسی طرح جو سکروٹنی کا عمل ہے اس کے اندر بھی ہر جگہ پہ اعتراضات ہیں, ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہیں. دیکھیں اور جلسے جلوس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا. یعنی انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے لیے ایک جلسہ کیا لاہور کے اندر, وہ بڑا کامیاب تھا. صحیح. تحریک انصاف کی جو بات آپ نے کی کہ ان کے جلسے تو ابھی شروع نہیں ہوئے, چونکہ شروع تب ہوں گے جب یہ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تب شروع ہوگی جب لوگ آگے آئیں گے. ان کا کون سا رن ہے, ان کا کون سا جلسہ ہے جو انہوں نے گراؤنڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر اکا دکا کوئی ہوا تو وہ نقص امن عامہ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا کہ یہ یہاں پہ نقص امن عامہ کا مسئلہ ہوگا, اس لیے اس کو پراپر نہیں کیا جاتا. باقی مجھے ان کا بتائیں کون سا رہنما ہے جو آگے بولے جس کو کوریج دی جائے, کون سا رہنما ہے؟ اچھا, وہ شیر افضل مروت آئے تھے اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں تو ماحول کو بڑا گرمایا بھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ لاہور گئے لاہور بار ایسوسیشن جی سے خطاب کرنے کے لیے, تو وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ان سے یہ ایک یقین دہانی لے گی کہ آپ پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. صحیح. لیکن اس کے بعد تو وہ کہیں کے پی میں بھی نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی پہلے میں آپ کے بات کا جواب دے دوں. میں سوال آپ کا جواب دے رہا تھا بلے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ کے پی کے ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ بلا واپس کر دیا کہ اس کو حکم افتنائی دے دیا, اسٹے آرڈر دے دیے. لیکن دیکھیں یہ کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا کہ کسی کو الاٹ کرنا ہے نشان یا کسی کو الاٹ نہیں کرنا, کس کو کون سا الاٹ نشان دینا ہے کس کو نہیں دینا. اگر دیکھیں صرف جیسے بہت یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی پیش پہ ان کا یہ کیس اٹھ جائے گا. جیسے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کو پرسو کریں گے, ہائی کورٹ میں دائر کریں گے اس کے خلاف کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا. آپ کے سامنے ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, جب ریٹرننگ آفیسر کو کہا گیا تھا کہ ان کی ٹریننگ روک دی جائے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو ہائی کورٹ کی حدود اب زیادہ استعمال کر رہا ہے, اپنی حدود سے باہر جا رہا ہے ہائی کورٹ لاہور جو ہے. اس طرح جو کے پی کا ہائی کورٹ ہے وہ بھی یہی کرے گا, وہاں پہ بھی وہ اپنی حدود سے آگے تجاوز کر رہے ہیں. اس کو پہلی ریٹنگ میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری ذاتی رائے ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ وہ پہلی تاریخ میں وہ ان کا فیصلہ واپس ہو جائے گا, بدلا الیکشن کمیشن کو ہی موقع دیا جائے گا کہ وہ الاٹ کرے یا نہ کرے. چلیں اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ فائنل الیکشن کے موقع پہ یعنی 8 فروری تک جی پی ٹی آئی میدان میں اس کو رکھا جائے گا یا آؤٹ کر دیا جائے گا؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ 13 جو جنوری ہے جب تک الاٹ نشان ہوں گے اس میں بلا اٹھ جائے گا, بلا آؤٹ ہو جائے گا. جب بلا آؤٹ ہو جائے گا تو تحریک انصاف بذات خود اس میں سے آؤٹ ہو جائے گی, آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد نشان جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا. اور یہ سارے امیدوار جو ہیں تحریک انصاف کے وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے. بعد میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا, یا جس طرح یہ پارٹی بکھری ہوئی ہے اس سے شہرازہ جو بکھرا ہوا ہے اس کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اب ان کا کوئی نامی گرامی سیاستدان ان کی فیلڈ میں ان کی وکٹ میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ہم نے مروت صاحب کی بات کی, وہ دیکھیں اس لاہور کے واقعے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آ رہے.
کہ ان کی گرم جوشی نظر نہیں آ رہی. اب کچھ محرکات ہیں جو ان کی پارٹی دن بدن پیچھے ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کی اس بات کو یہی سمجھا جائے کہ جی عملاً ایسا ہی ہوگا تو پھر تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ بھی بہت سارے سوال اٹھیں گے. نہیں ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں کبھی تلوار کا نشان تھا پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اور آج تیر کا نشان ہے. آج بھی وہ تیر کے نشان سے اپنے پورے زور و شور سے لڑ رہی ہے. تو اس طرح اگر ان کو کوئی اور نشان ملے گا تو اس سے مطابق چونکہ ووٹ ملنا ہے عمران خان کو بھلے ہو بھلے بھلا ہو بھلے کوئی نشان ہو ووٹ ملنا ہے عمران خان کے نام پہ اور عمران کے تصویر کو ملنا ہے. نہیں اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ آزاد کینڈیڈیٹ ایک ہی حلقے میں 4 10 ہیں. ایسے ہی اب ایک ظاہر کینڈیڈیٹ کو اون کرے گی نا پی ٹی آئی. بالکل صحیح. تو پھر اس کا میسج کیسے جائے گا گراس روٹ لیول؟ ان کا میسج جو ہے نا سب سے بڑا ان کا جو پاس اتحاد ہے جو ان کے پاس میڈیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ انہوں نے بڑا جلسہ کیا 40 لاکھ کے قریب اس کو ویوز کیا گیا ان کے جلسے کو. تو اسی طرح یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتائیں گے کہ کس کی حمایت کون کر رہا ہے. جو بھی نامینیٹڈ ہوگا ان کا تحریک انصاف کا اس 25 میں سے 20 میں سے 15 میں سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے تحریک انصاف جنہوں نے جمع کرائے ہیں کاغذ اس کا نامینیشن سوشل میڈیا سے پتہ چلے گی. چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے. سرکاری میڈیا نہ کام کرے الیکٹرانک میڈیا نہ کام کرے تو سوشل میڈیا وہاں پہ اپنا کردار ادا کرے گا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو یہی ہے کہ جی سب سے زیادہ امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں. ایسا ہی ہے. آج شام کو چونکہ اعلان ہونے والا ہے اسکروٹنی کے بعد ایسے ہی ہے. ایک فہرست آئے گی سامنے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں سے کتنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اڑ جائیں گے؟ دیکھیں پیپل پارٹی کے لوگ جو اصل محرک ہے وہ ہے 9 مئی. 9 مئی میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ تو کبھی الیکشن کے اندر آگے نہیں آ سکیں گے اور 9 مئی کے اندر جتنے ہیں وہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے. باقی جو چھوٹے موٹے جن کے پاس مقدمات ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے الیکشن کے اندر موجود رہے گی اور الیکشن اپنا لڑے گی. اچھا امید کرنی چاہیے کہ اچھی خاصی تعداد. الیکشن کمیشن جو ہے ان کے راستے میں روڑے کم اٹکائے گا. روڈے کام اٹکائے گا چونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو ریفیوز کرنا ہے جن کے اوپر مقدمات ہوں گے. وہ تو سامنے آ نہیں سکتے. بھلے میرے پہ اگر مقدمہ ہے تو میں بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس طرح جتنے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے الیکشن میں نام تو آئے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی مقدمے کے اندر انوالو ہیں ان کو تو وہ ختم نہیں کر سکتے. اس لہٰذا ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا اور سیکورٹی کے اندر وہ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ہے جیسے میں خود کا کہ بڑی اچھی خاصی تعداد ہے کینڈیڈیٹ کی جنہوں نے اپنے پیپر جمع کرائیں. جیسے کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا کرتا تھا کہ میں کھمبے کو ووٹ دوں گا تو کھمبا جیت جائے گا. تو اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی پاور ہے تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف کے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے گا وہ آگے آئے گا. لیکن بہرحال یہ مقافات عمل ہے. کل جیسے نواز شریف کو ایک دن پہلے الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا تھا آج اس طرح ہو رہا ہے جس طرح کہ پہلے چلا تھا. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ کر دیا جائے گا؟ ایسے ہی جب بلا آؤٹ ہو جائے گا تو اس کا بہت بڑا جیسے خود ان کے گور صاحب نے کہا کہ جب بلا آؤٹ ہو گیا تو پارٹی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ اینڈ کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم وقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے صورتحال سے اور امید کرنی چاہیے کہ قومی انتخابات جو ہے وہ ملک کی اقتصادی حالات اور باقی مسئلے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اور وہ ایک پالیسی کے ساتھ کاروبار مملکت کو آگے بڑھے گی. اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. تھینک یو جی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ.